अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी मुशर्रफ साहब के ट्रीजन ट्रायल के हवाले से। इंडाइटमेंट तो उनकी हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे बयानात जो कि हुकूमती वज़रा की तरफ से सामने आए, फिर आर्मी चीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई जिसको कि बहुत अहमियत दी जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त मुल्क में नहीं है, लेकिन कुछ बहुत सी चहमगोइयां इस हवाले से हो रही हैं कि शायद कोई टेंशन है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी। क्या ये तासुर दुरुस्त है, और क्या जो आर्मी चीफ को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी है उसकी महज वजह ये थी कि कुछ हुकूमती वज़रा की तरफ से बड़े सख्त बयानात सुनने को मिले थे, या वाकई जनरल मुशर्रफ साहब का ट्रायल इसकी एक वजह है? इस हवाले से बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन होगी, और ये भी आज हम आपस की बात नजम साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जनरल मुशर्रफ साहब के मामले का बनता क्या नजर आ रहा है। क्या कहीं से कोई रिलीफ उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? और वैसे बाय द वे जब हम ऐसे डिस्कस करते हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं शायद हम उन्हें रिलीफ दिलाना चाह रहे हैं लेकिन जरा पॉपुलर बातों से हट के जरा प्रैक्टिकल बात भी आज होगी। तहरीक तालिबान के साथ हुकूमती मुज़ाकरात, आज प्रोफेसर इब्राहिम साहब का भी बयान सामने आया जब वो कह रहे हैं कि डेडलॉक का शिकार होते नजर आ रहे हैं या हो चुके हैं। उसमें फौज का क्या मौक़िफ़ है, हमारी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, बिहाइंड द सीन्स यानी पर्दे के पीछे क्या हालात हैं, मामलात हैं, वो भी आपसे जरा डिटेल में डिस्कस होंगे। सो नईम साहब, एज यूजुअल बड़ा हैवी एजेंडा बड़ा हैवी एजेंडा है। अच्छा, वैसे बाय द वे मैं थोड़ी देर पहले वो देख रहा था आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े तीर शीर मारे, बड़े जनाब आपने जनरेशन के गाड़ के आए हैं। नवाजी लाइन तो नहीं बैठेगी ना हमारी? अच्छा चले ठीक है, चलिए लेट्स सी। नईम साहब, परवेज मुशर्रफ साहब के ट्रीजन ट्रायल के हवाले से बात करने से पहले एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूँ जरा रिपोर्ट को हम देख लें और उसके बाद उसके अंदर कुछ सवालात उठाए गए हैं उन पे जरा तफसील से बहस करते हैं। ये पहले रिपोर्ट देखिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ गद्दारी मुकदमे में शुरू दिन से ही तनाजात और बेयकीनी के बादल छाए रहे। फिर 31 मार्च को भी जब उनकी पेशी थी तब भी मामलात अफवाहों की जद में रहे, लेकिन खिलाफ तवक्को मुशर्रफ साहब अदालत में पेश हो गए और उसी रोज उन पर फर्दे जुर्म भी आयद कर दी गई। एक जानिब इस मुकदमे के हवाले से मुख्तलिफ हलकों में यही राय सुनने में आ रही थी कि गद्दारी केस की वजह से हुकूमत और फौज के ताल्लुकात में खिंचाव आ रहा है, तो दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ साहब की जानिब से वजारत दाखिला को ECL से नाम निकालने की जो दरखास्त दी गई थी उस पर जनाब वज़ीर आज़म ने अपने करीबी रुफ़का और सियासी रहनुमाओं से तवील मुशावरत के बाद हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ को साफ जवाब दे दिया कि वो बाहर नहीं जा सकते। हुकूमत का कहना था कि साबिक सदर के खिलाफ फौजदारी मुकदमात ज़ेर समात है और ये नाम सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तहत ECL में डाला गया था। इसके बाद 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर का नाम ECL से हटाने के लिए पिटीशन भी दायर कर दी गई। इन्हीं दिनों में हुकूमत के वज़रा की जानिब से इस मामले के हवाले से कुछ सख्त बयानात सामने आए, जिसके बाद 7 अप्रैल को आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के हेडक्वार्टर के दौरे के मौका पर अफसरों और जवानों से बातचीत करते हुए कहा कि फौज अपने वकार का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगी। हालिया दिनों में बाज़ अनासर ने फौज के बारे में गैर जरूरी तनकीद की। पाक फौज तमाम इदारों को कद्र की निगाह से देखती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई परवेज मुशर्रफ साहब के मुकदमे की वजह से हुकूमत और फौज के ताल्लुकात में कशीदगी वाकई पैदा हो गई है? सवाल तो ये भी है कि आर्मी चीफ को ये बयान क्यों देना पड़ा? क्या इन बयानात का ताल्लुक परवेज मुशर्रफ साहब के गद्दारी केस से है या महज हुकूमती वज़रा के सख्त बयानात से? रिपोर्ट आपने देखी नईम साहब। सबसे पहले मैं जरा 31 मार्च पे आता हूँ। मुझे याद है कि 30 मार्च को हमने प्रोग्राम किया, और जब प्रोग्राम किया तो उसके अंदर आपने कहा कि जी कुछ हालात ख़राब हो जाएंगे, प्रो मुशर्रफ डेवलपमेंट आपने कहा होगी। अब वो प्रो मुशर्रफ थी या नहीं कि उनकी वालदा की तबीयत ख़राब हुई, वो अस्पताल में उस वक्त एडमिट थी और काफ़ी सीरियस उनकी हालत थी। आपने उस दिन कहा कि जी शायद कोई ऐसे हालात हो जाएंगे, परवेज मुशर्रफ साहब को ICU में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा सब कुछ। उसी रात मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी कि रात को 10-11 बजे के करीब जियो न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की कि परवेज मुशर्रफ साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें ICU में डाल दिया गया। अब मेरे नज़दीक तो वो एक परफेक्ट था कि वो क्योंकि ICU में चले गए लिहाजा 31 को वो कोर्ट में पेश नहीं होंगे।
کیا ہوا اس وقت میں کہ پرویز مشرف صاحب کو عدالت چلے گئے, وہ آئی سی یو سے بھی نکل آئے؟ یہ بات کچھ جیسے کہتے ہیں نا, یہاں پر ایک وہ مجھے وہ کہتے ہیں نا, وہ لنک ٹوٹ جاتا ہے, سمجھ نہیں آتی. ہاں, ہم نے پھر اس کے بعد ایک دو شوز مس کیے, اس لیے ڈسکس ہو نہیں سکا. یہ اس رات یہ ہوا, چڑیا کی خبر ہے کہ, اور چڑیا نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ وہ آئی سی یو میں جائیں گے. اچھا, آئی سی یو میں جب گئے تو وہاں بھی بحث چھڑ رہی تھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے بیان آ گیا کہ صبح ہم تو پہ بھیج رہے ہیں پولیس کو ان کو اریسٹ کرنے کے. تو میرا خیال ہے اس وقت پھر پرویز مشرف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یار بس کرو, کبھی مجھے آپ آئی سی یو میں لے آتے ہیں, کبھی ادھر بھیج دیتے ہیں, کبھی یہ کر دیتے ہیں, کبھی وہ کر دیتے ہیں, یہ گیم اب بس کرو. آئی ایم سک. اب مجھے مسئلہ کیا ہے, کیا میری انڈائکمنٹ کے بعد مجھے جانے دیں گے؟ ان کو یہ کہا گیا ہاں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ انڈائٹ ہو جائیں, تو اس کے بعد پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ ایک دی گورنمنٹ وانٹس ٹو میک اے پوائنٹ, اور اسی لیے ابھی تک کیونکہ انڈائٹ ہاں ہم نہیں چاہتے کہ آپ انڈائٹ ہوں, اس لیے یہ کشمکش چل رہی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, آپ کو ادھر لے آئے ادھر لے آئے. ابھی تو اس نے کہا کہ یار بہت ہو گیا, میں اپنی والدہ کو ملنا چاہتا ہوں. انڈائٹ ہوتے ہیں تو سو بی اٹ, آئی ڈونٹ کیئر. اوکے, بس اب بس کریں یہ گیمز, لیٹس کم ٹو کنکلوژن. یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ جی آفٹر انڈائٹمنٹ, انہوں نے کہا جی ہو گئی ہے, انہوں نے کہا چلو پھر انڈائٹ کرا لو, لیٹ می گو. اینڈ فاروق نسیم صاحب کا ان کا وکیل بن جانا. اچھا, سو نیکسٹ ڈے یہ وہاں گئے. اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو وکیلوں کا جو تبدیل کیا گیا وکلا حضرات کو, یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ ایک ایسے وکیل کو لایا جائے جس کے اس اسپیشل کورٹ کے ججز کے ساتھ کوئی پرابلمز نہ ہوں, کیونکہ پہلے تو بڑے اگریسو تھے نا, تو انہوں نے ججز کو بھی بڑا انٹیگنائز کیا ہوا تھا. یعنی کہ جس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو اور ایک نئے سرے سے شروع کر سکے بات, تلخیاں دور کر کے. تو ان کو لایا گیا اور ان کو کہا گیا ذرا آپ اسٹیپ اسائڈ, کیونکہ اب اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہے. اسٹریٹجی پہلے یہ تھی کہ انڈائٹمنٹ نہیں ہونے دینی, اب اسٹریٹجی یہ ہے کہ انڈائٹمنٹ ہونے دینی ہے اور عدالت سے اس قسم کا ریکویسٹ کرنی ہے آرڈر کی کہ عدالت کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے بیل کے اوپر یا باہر جانے میں ای سی ایل کا. تو اس کے تحت یہ اسٹریٹجی کو فالو کیا گیا پھر, اور وہ گئے, انڈائٹمنٹ ہو گئی, اس کے بعد اپلیکیشن آئی اور عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ گورنمنٹ فیصلہ کرے اس کا. تو عدالت نے کوئی اعتراض نہیں کیا, اور بال جو ہے وہ گورنمنٹ کے کورٹ میں چلا گیا. اچھا, گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے کورٹ میں آئے, گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ عدالت ہی فیصلہ کرے, جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں, ہمیں کہے جائیں, چھوڑ دیں ان کو تو ہم چھوڑ دیں گے. عدالت نے یہ نہیں کہا, عدالت نے کہا یہ گورنمنٹ کا فیصلہ, ہم راستے میں رکاوٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کا استحقاق ہے. اب گورنمنٹ سر پکڑ کے بیٹھ گئی, جب ان کے پاس چلی گئی یہ تو واپس ہمارے پاس آ گیا اپلیکیشن. اب اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کہیں گے لو جی مکہ ہو گیا. ٹھیک, تو انہوں نے پھر گورنمنٹ نے یہ پھر کور کمیٹی کی میٹنگ کال کر لی, جس میں لوگوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں, ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں, اور ایک قانون کا سہارا لیا, ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا سہارا لیا, لا منسٹری سے ایک ججمنٹ لی, جس میں یہ تھا کہ جی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا کہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. وہ ایک کیس میں تھا, ایک پٹیشنر تھا, اس کیس کے اندر یہ تھا. اب وہ کیس تو ختم ہو گیا ہوا ہے, مگر وہ جو آرڈر تھا جس کا تعلق اس کیس کے ساتھ تھا, اس کو جنرلائز کیا جا رہا ہے. 31 جون تھا یا کیا تھا وہ جو سپریم کورٹ کے کیس کا, 31 جولائی 2009 میں. تو یہ لا منسٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ سہارا لیا جائے اور کہا جائے کہ یہ اپنے پلیوں لاؤ, عدالت سے واپس چھوڑ دو. اسلام آباد اسپیشل کورٹ نے گورنمنٹ میں پھینک دیا, گورنمنٹ نے کہتا ہے تو ایک ہمارے پاس کہاں سے آ گیا, کڈو اتو, اور سپریم کورٹ ہی چھوڑتا. انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں جی. اب ان کے پاس کوئی فائل پوری بنائی, اس کے اوپر نوٹیشنز ہوئی ہیں, سارا کچھ ہوا ہے, آرگیومنٹس دیے گئے ہیں, اور پھر کنکلوژن یہ نکلا کہ وی کانٹ ریلیز ہم وداؤٹ آرڈر فرام دا سپریم کورٹ, اور کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پہ ڈالا گیا. ٹھیک, تو اب کیا ہوگا. ہاں, یہ دس از واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ. اس سے یہ ہوا کہ جو میرا جو خیال ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی بٹوین گورنمنٹ اینڈ آرمی, جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ انڈائٹمنٹ ہو جائے تو عدالتیں چھوڑ دینا, ہم چھوڑ دیں گے. ہوا یہ کہ عدالت نے گورنمنٹ پہ ڈال دیا, اور گورنمنٹ نے چھوڑا نہیں. تو تلخیاں زیادہ ہو گئیں بٹوین ملٹری اینڈ بٹوین دا گورنمنٹ, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ عدالت سے سہولت مل جائے گی, مگر عدالت نے نہیں دی. تو اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہو از ریسپانسبل اس ایشو پہ. ٹھیک ہے. اچھا, ایک میں یہاں پر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کو یہ بیان دینے کی ضرورت 7 اپریل کو کہ اب یہ بیان بڑا کلیئر ہے، ہماری رپورٹ کے اندر بھی تھا کہ حالیہ دنوں میں فوج کے بارے میں بعض عناصر کی جانب سے غیر ضروری تنقید کی گئی، اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ پاک فوج اپنے ادارے کے وقار کا ہر حال میں تحفظ کرے گی اور ہر ادارے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے پاک فوج، یہ سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ مشرف صاحب کو انڈائٹ ہو گیا اور پھر انہیں ای سی ایل سے نہیں نکالا گیا، یا وہ بیانات جو حکومتی وزراء کی طرف سے دیے گئے وہ ریزن بنے؟ دیکھیے دونوں چیزیں ایک ہی چیز ہے ایکچولی. اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ جب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اچھا، تو یہ چڑیا ظاہر ہے یار اب میری تو اپنی خبر تو ہو نہیں سکتی، چڑیا ہی لاتی ہے ایسی خبریں، اب آپ مانیں یا نہ مانیں. تو چڑیا کہتی ہے کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی نے اچھا پریزنٹ کیا کہ جی یہ ہماری ٹروپس پلس رپورٹ ہے، ٹی پی آر جیسے کہتے ہیں. وہ یہ رپورٹ یونٹ سے آتی ہے کہ یونٹس کے اندر کیا سوچ ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں. اس رپورٹ میں یہ تھا بیسکلی کہ رینک اینڈ فائل بڑی اپسیٹ ہے، بڑی ناراض ہے کہ فوج کی توہین ہو رہی ہے کیونکہ ان کے ایک چیف کی توہین ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور بڑی بے چینی ہے اور ناراضگی بھی ہے، بے چینی بھی ہے، اور اس مسئلے کو حل کیا جائے. وہ رپورٹ انہوں نے، اب پرائم منسٹر صاحب نے کہا اچھا یہ تو ٹھیک ہے یہ، مگر ہم کیا کریں، میں تو ابھی کور کمیٹی کی میٹنگ سے آیا ہوں اور وہاں تو یہ باتیں ہوئی ہیں. تو آپ کی اپنی جگہ بات ٹھیک ہے، ہماری یہ کہ ہم کیسے کریں، میری تو ساری پارٹی یہ کہہ رہی ہے اور وہ قانونی رائے ہم نے لی ہے، اس کے اوپر تو یہ ساری چیز بن گئی. تو اب یہ ہے کہ ہم یہ واپس سپریم کورٹ میں بھیجیں یہاں تک، اور یہ حضرات چپ کر کے اٹھ کے آ گئے. انہوں نے پھر آگے کچھ نہیں کہا، پھر بندہ کیا کہے آگے، کیا کہہ سکتا ہے. تو یہ واپس آ گئے برے دل کے ساتھ. ظاہر ہے وہ دل میں یہ سوچا ہوگا لو سانو کچھ کیا تو کیتا کچھ، مگر ایکچولی پرائم منسٹر بھی تو یہی تھا نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی مسئلہ حل کر دے. اسپیشل کورٹ، ہاں اسپیشل کورٹ ہی، ناٹ ہائی کورٹ، اسپیشل کورٹ ہی کر دے. اس سے کیا نہیں، تو اب لا کا سہارا لے کے اگین بیک ٹو دا کورٹ. تو اب بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے اور سعد رفیق صاحب نے اس کے بعد بات کی، وہ اسی موڈ میں تھے جس موڈ میں کور کمیٹی نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم کون ہوتے ہیں، یہ فیصلہ عدالتوں کا ہے، دس از بٹوین دس اینڈ دیٹ. یہ دیور ان دا سیم موڈ. وہ تھوڑی سی میرا خیال ہے دے گاٹ کیریڈ ہوئے، جس کی وجہ سے وہاں اگین ٹینشن ہو گئی. یار یہ کیا، پہلے یہ کہا ہمیں، اب کہہ رہے ہیں یہ، اوپر سے عدالت میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ٹھیک ٹھاک کھڑکا رہے ہیں ہمیں. یہ لوگ ڈسے ہوئے ہیں نا مشرف صاحب کے، خواجہ آصف صاحب، خواجہ سعد رفیق ظاہر ہے دونوں سفر کیا ہے صاحب، ان لوگوں نے سفر کیا ہے، بالکل کیا ہے، جیسے میاں نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، تو وہ تو سارے ایک ہی کٹارے میں ہیں نا، دے آل بلیو ان دا سیم تھنگ. یار بڑی ہمارے ساتھ بہت زیادتی، تو وہ تو جذباتی بھی ہیں اور جائز جذبات بھی ہیں یار، کسی کے ساتھ غلط نہیں کہہ رہے وہ. مگر ان حالات میں جبکہ ایک طرف عدالت، ایک طرف فوج، ایک طرف، اور ایک نیا آرمی چیف آیا جس کے نیچے سے اوپر سے پریشر آ رہا ہے کہ کرو کرو کرو. وہ شریف آدمی ہے، he doesn't want to create any difficulties, but he also doesn't want کہ یہ چیز جو آگے زیادہ جائے. اور تو اس لیے دو چیزیں ہوئی ہیں. اب یہ سٹیٹمنٹ آرمی چیف کا جو آیا، یہ سٹیٹمنٹ آرمی چیف کا جو ہے بیسکلی اس کا یہ مطلب ہے، یہ ایس ایس جی کے جانا، اس کا بڑا کلیئر بات ہے. مشرف واز این ایس ایس جی مین، اسی کمانڈو تھا، اسی کے ہوم گراؤنڈ میں جا کے یہ بات کہنی بڑا کلیئر کٹ ہے. یہ ڈرافٹ کیا گیا، اس کے اوپر 4-5 گھنٹے ہر لائن کے اوپر، ہر لفظ کے اوپر پوری سٹیٹمنٹ بنائی ہوگی. اس کا یہ مطلب، یہ مطلب، یہ وہ بنو کے انہوں نے جناب ایشو کیا، اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی بڑی کلیئر ہے. اس کا تعلق مشرف ٹرائل کے ساتھ بھی ہے. مشرف کے اوپر جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے یہ ٹرائل کنڈکٹ ہو رہی ہے، بال کی طرح، فٹ بال کبھی ادھر کبھی ادھر. دوسری طرف یہ کہ اب مشرف کو جو مشرف کے اوپر جو غصہ ہے وہ ساری فوج پہ غصہ نکل رہا ہے کچھ لوگوں کا. تو یہ دونوں کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے. مشرف کا لنک بنتا ہے ایس ایس جی کے ساتھ جا کے یہ کہنے کی بات، اور باقی جو بات ہے وہ تعلق ہے جو کہ خواجہ صاحب نے اور انہوں نے کہا اور ایک آدھ اور لوگوں نے کہا. تو یہ تو بڑا کلیئر کٹ ہے کہ دس از نیچے سے جو آیا پریشر اور کور کمانڈرز، اور جو کہا گیا کہ جی بنا کے ہماری طرف سے بھی تو کوئی بیان آنا چاہیے. بہت ہو گیا. ٹھیک. اچھا، یہ اپنی جگہ پر یہ بیان آنا، لیکن ایک دلچسپ جو ڈیولپمنٹ ہے نعیم صاحب، اس کی طرف آج سارا دن نیچرلی وہ تھی، لیکن کسی نے شاید اتنا دھیان نہیں دیا. ایک طرف خواجہ آصف صاحب کل کیپٹل ٹاک میں موجود تھے، وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج اور جنرل مشرف میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی.
اور یہ کہ یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ سب کو سمجھنی چاہیے، یہ انہوں نے اپنے بارے میں کہا، انہوں نے جرنلسٹ کمیونٹی کے حوالے سے کہا، انہوں نے کہا فوج کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جنرل مشرف اور فوج میں فرق ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے بعد ایک بڑا آج دلچسپ سٹیٹمنٹ چل رہا تھا فاروق نسیم صاحب کا. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو کہ مشرف وکیل ہیں، نئے وکیل ہیں اور ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے اسپیشل کورٹ سے یہ کلوایا ہے، ججمنٹ لی ہے، یہ حکومت کا فیصلہ ہے، ہم کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر ان کا ECL سے نام ہٹا دیا جائے تو. اور جیسے میں نے آپ سے کہا، ان کو اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ پرانی ٹیم نے عدالت کو کافی ہاسٹائل تھے اور عدالت ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک نیا جسے کہتے ہیں نیو بیٹسمین لائے گئے. ایگزیکٹلی. میں چاہتا ہوں یہ ذرا یہ آپ اسٹیٹمنٹ سنیں بڑا غور سے، ناظرین آپ بھی، اور اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. پاک فوج ہے، اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ پرویز مشرف صاحب کا انڈیویجول ایکٹ تھا یا یہ اس وقت کی جو انسٹیٹیوشن کا ایکٹ تھا، اور جو بھی آئینی اور کانسٹیٹیوشنل اور لیگل میتھڈالوجیز اویلیبل ہیں اس کو ضرور وہ ایکسپلائٹ کریں، اس کا سہارا لیں. اور یہ ایک سمیع ہم جو وکلا تھے انہوں نے یہ ایک مثال قائم کی کہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل مینز استعمال کرتے ہوئے ایک چینج کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ بھی پرویز مشرف صاحب کے بھی تمام اس ایشو پہ اس معاملے کو سیٹل ہونا چاہیے، لیکن لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جو ایمبٹ ہیں اس کے تحت سالو ہونا چاہیے. بالکل ساری بات اب واضح ہو گئی ہے. اچھا، اس بیان سے اوکے. اس کی انٹرپریٹیشن میں آپ کو کر دیتا ہوں. اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں فوج کو کچھ فیصلے کرنے چاہیے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے یا مشرف کا مسئلہ. 3 نومبر ایمرجنسی جو تھی وہ مشرف صاحب کا فیصلہ تھا یا فوج کا فیصلہ تھا. دوسری طرف، اور اس کا اشارہ خواجہ آصف صاحب کی، آدھا اشارہ خواجہ آصف صاحب کی طرف ہے جنہوں نے کہا کہ فوج الگ ہے، مشرف الگ ہے. یہ اس کا بھی جواب ہے، پہلی بات. مگر اس جواب کا اس سے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. خواجہ صاحب اپنی جگہ پہ چھوڑ کے آگے آیا. اچھا، ہاں، اس کا کیونکہ انہوں نے آگے کہا کہ جو بھی حل نکالتے ہیں فوج کو ایک فیصلہ کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، حکومت کو نہیں، سپریم کورٹ کو نہیں، فوج کو فیصلہ کرنا چاہیے. فوج کو، ایگزیکٹلی، فوج کو فیصلہ کرنا. اس کا کچھ مطلب ہے نا، ابھی ڈھونڈتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، اور دوسرا یہ کہ آئین اور کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق حل نکالنا چاہیے. اچھا، یہ دونوں باتوں کو جوڑیں تو پھر آپ کو سارا راستہ نظر آ جائے گا. اچھا، یہ میں پوچھوں گا کہ اہمیت ہے. ایک بریک ہے جی یہاں پر، جب بریک سے واپس آئیں گے اس کے بڑی جو یہ جو آپ نے کلپ سنا، آڈیو ان کا سنا، یہ بڑے جسے کہتے ہیں دورس نتائج ہو سکتے ہیں، کین لیڈ ٹو مینی تھنگز. ایک بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے آپ نے فاروق نسیم صاحب کا آڈیو بھی سنا جو کہ مشرف صاحب کے وکیل ہیں اس وقت اور ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس ٹریزن ٹرائل کے اندر. انیل صاحب، اب جو بات فاروق نسیم صاحب نے کہی اس سے کیا ہم کیا کر سکتے ہیں، ایکسٹریکٹ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے 2 باتیں ایکسٹریکٹ ہوتی ہیں. اچھا، میں نے پہلے نہیں سنی تھی، ابھی سنی. اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج فیصلہ کرے کہ فوج مشرف کے ساتھ تھی یا نہیں تھی. اس کے بڑے امپلیکیشن ہیں. اگر فوج کی طرف سے کوئی بیان آ جاتا ہے ISPR کی طرف سے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ فوج مشرف کے ساتھ تھی اس وقت آفٹر آل یہ ڈگنیٹی آف انسٹیٹیوشن، انٹیگریٹی آف انسٹیٹیوشن آیا نا، آیا بالکل، پہلا قدم ہے. یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سوچ لیں آپ سب لوگ. ایک اور بھی بیان آ سکتا کہ فوج یہ کلیئر کر دے، فوج سے مراد یہ ہے آرمی چیف سے مراد یہ ہے آن دی after a discussion with corps commanders, with Chief of General Staff, and so on and so forth, and DGI, if as an institution, and the institution is represented currently by the new Army Chief. Institution is always represented by the Chief. Always. اگر نہ ہو تو بغاوت ہو جائے. ہاں آف کورس، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسٹیٹیوشن کہیں جا رہا ہے اور چیف کہیں جا رہا ہے. تو چیف ریپرزینٹس دی انسٹیٹیوشن. فوج کے اندر یہ ہوتا ہے، ہمیشہ ایسے ہوا ہے. اب عرض یہ ہے اگر کیسا کوئی بیان آ جاتا ہے جس کے بعد آپ اور میں پھر بیٹھ جاتے ہیں اس کو انالائز کرنے کے لیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں اس نئے بیان کا مطلب یہ ہے کہ فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی ذمہ دار تھے، وی ور پارٹ آف دیٹ ڈیسیژن. تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتی ہے بات؟ کیا پھر حکومت، سپریم کورٹ اور اسپیشل کورٹ ساری فوج کو ٹرائی کرے گی؟ سارے فوج کے افسروں کو، جو کہ مشرف کے لائرز کہہ رہے ہیں کہ 25 لوگ
جس میں سارے کور کمانڈرز، آرمی چیف، وائس چیف، بلا بلا بلا، سارے کمانڈ کے جو لوگ تھے وہ پارٹ آف دیٹ ڈیسیژن انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر. پروکلیمیشن آرڈر پڑے سارا. تو دیٹ وڈ مین دا فوج از سیئنگ کہ وی اسٹینڈ بائی دیٹ ڈیسیژن. تو آپ نے پھر ٹریزن کے لیے کرنا ہے تو سب کو پھر ٹرائی کر لیجیے، ہمیں بھی کریں، ہم تو وی سپورٹ دیٹ، ہم تو کہتے ہیں وی ٹیک ذمہ داری فار دیٹ. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اتنی خطرناک سچویشن ہو جائے گی کہ گورنمنٹ، سپریم کورٹ ساری فوج کو ٹرائی نہیں کر سکتا. وہ تو شور پڑ جائے گا اس ملک میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ یہ نہ آئے نوبت کہ یہ چیز وہاں چلی جائے کہ خواجہ صاحب کے بیانوں کو ایکسپلین کرتے کرتے اور اپنی ڈگنیٹی اور انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرتے کرتے فوج کی طرف سے کسی سٹیج پہ یہ بیان نہ آ جائے کہ فوج ٹیکس، اٹ واز اے کلیکٹو ڈیسیژن آف دا دین آرمی اینڈ دی آرمی چیف اینڈ دا ہائی کمانڈ. اینڈ اگر یہ آ گیا تو دین آئی ایم سوری، یہ تباہی ہو جائے گی بالکل. یہ حکومت کے پاس یا سپریم کورٹ کے پاس پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا، یا بالکل سوری کر کے بھاگ جائیں یا پھر سب کو پکڑ کے ڈاک میں لے کے آئیں، جو کہ ممکن نہیں ہے نا، جو کہ ممکن نہیں. اس لیے اس سے پہلے وارننگ دے دی ہے نسیم صاحب نے کہ یہ اگلا قدم ہو سکتا ہے اگر حل نہ نکلا. کون سا؟ کانسٹیٹیوشنل لیگل، یعنی کہ آئینی اور قانونی کوئی حل نکالے ان کو باہر بھیجنے کا. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب نسیم صاحب سندھ ہائی کورٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. سندھ ہائی کورٹ پہ جا کے کہیں گے کہ گورنمنٹ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ جی سپریم کورٹ کہے، گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ فیصلہ، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ آرڈر کرے، یہ غلط فیصلہ ہے، گورنمنٹ کے پاس رائٹ ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اب سپریم کورٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گورنمنٹ فیصلہ کرے. تو سندھ ہائی کورٹ کہے گا جی گورنمنٹ کو بلا لیں گے، آئیں جی کیا آرگیومنٹس ہیں آپ کی، کیونکہ وہ تو ای سی ایل پہ آپ ڈالیں گے تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں نا ای سی ایل پہ کیوں ڈالا، تو آپ کو ریزنز دینے پڑتے ہیں. ایویں نہیں آربیٹری آپ کسی کو ای سی ایل پہ ڈال دیں، آپ کو پتا لوگ جاتے ہیں اتارے مجھے ای سی ایل سے، پھر گورنمنٹ آتی ہے فنڈامنٹل رائٹ کے ایبسولوٹلی. تو وہ تو نہیں، ہر ایک کو نہیں ڈال سکتے، اگر ڈالیں تو چیلنج ہو جاتا ہے، کسی کے پاس ایویڈنس ہوتی ہے، جو نہیں ہوتی تو اتارنا پڑ جاتا ہے. تو سندھ ہائی کورٹ کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے پرسیونٹ ٹو فلانا فلانا ہم آ گئے ہیں. اب آپ گورنمنٹ کو بلا کے پوچھیے کیا ان کی آرگیومنٹ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے پاس جائے. اور گورنمنٹ آئے گی، سندھ کورٹ فائل منگوائے گا جس فائل کے اوپر نوٹیشنز ہوئی ہوئی ہیں، جس فائل کے اوپر لا منسٹری نے اپنا اوپینین دیا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں بحث میں آ جائیں گی. اب وہاں دو راستے ہیں. نسیم صاحب کہیں گے گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے، کوئی ضرورت نہیں سپریم کورٹ جانے میں، ان کے آرگیومنٹس غلط ہیں. وہ گورنمنٹ کہے گی ہمارے آرگیومنٹس لیگلی ساؤنڈ ہے، ہمیں سپریم کورٹ کے پاس جانا ہی جانا ہے، انہوں کی تکلیف ہے، ان کو جائیں سپریم کورٹ. اب سندھ ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا. سندھ ہائی کورٹ کے دو فیصلے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا موقف غلط ہے، یہ فیصلہ گورنمنٹ ہی کرے گی، سپریم کورٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وچ مین جس کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک سیکنڈ رک جائے. دوسرا فیصلہ یہ کر سکتی ہے کہ نہیں گورنمنٹ ٹھیک ہے، آپ سپریم کورٹ کے پاس جائیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، جانا ہی پڑے گا، تو اور گورنمنٹ کا موقف صحیح ہو جائے گا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. مگر اگر اور وہاں جاتے ہیں اور وہاں اگر ریلیف لگتا ہے نہیں ملتی تو فوج کی طرف سے وہ بیان آ جاتا ہے تو گئے نا سارے، پھر سارے لگے گئے نا، پھر کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا. ڈیڈ لاک ہے، جو دلدل بنے گی نا اس میں سارے گئے، وکلا بھی گئے، گورنمنٹ بھی گئی، سپریم کورٹ بھی گیا، فوج سارے، بیکاز وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. ایک ایسا ڈیڈ لاک ہو جائے گا، گریڈ لاک کے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، کوئی نہیں بڑھ سکتا. دوسرا یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کہیں کہ جی آپ کا فیصلہ ہے. اب گورنمنٹ کے پاس پھر دو راستے ہیں. گورنمنٹ یہ کہے گی کہ نہیں ہمارا راستہ نہیں ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں سپریم کورٹ کی، سندھ ہائی کورٹ کی جو ڈیسیژن، اور سپریم کورٹ پہ جاتے ہیں، لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ. ٹھیک، پھر وہی بات ہوگی، سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے. اور یہاں یہ ایسے لگے گا کہ گورنمنٹ نے اب چیلنج کیا ہے، انسٹیڈ آف سیئنگ کہ جی ہماری رائٹ نہیں ہے، گورنمنٹ ایکچولی انسسٹ کر رہی ہے کہ ہماری رائٹ نہیں ہے. یہ فرق ہے. پہلا ایک نیگیٹو تھا، یہ ایک پازیٹو. پہلا نیگیٹو یہ تھا ہم کیا کریں، ہمارے ہاتھ بندے ہوئے. اس دفعہ تو آپ ایکسپوز ہو جائیں گے نا، گورنمنٹ ایکسپوز ہو جائے گی. اس دفعہ پھر گورنمنٹ کو پازیٹو ہونا پڑے گا، نہیں ہم نہیں کریں گے، یہ ان کا فیصلہ. فرق ہوتا ہے. گورنمنٹ پازیٹو ہوگی لیکن پتہ چل جائے گا. ایبسولوٹلی. تو پھر اب جب گورنمنٹ کے پاس جائے گا تو گورنمنٹ اس وقت پھر یہ کہہ سکتی ہے، جیسے میں نے کہا، یا یہ کہے گی ٹھیک ہے جی اگر ہمارا فیصلہ ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر نہیں کرنا چاہتی اور یہ جو کانٹرڈکشن چل رہا ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے
تو پھر وہ یہ کہے گی کہ جی سپریم کورٹ فیصلہ کرے، کیونکہ یہ اگر سپریم کورٹ میں چلا گیا تو میری یہ ویو ہے کہ وہاں بہت سے مسئلے بن سکتے ہیں۔ یعنی سپریم کورٹ میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو ریلیف نہیں، اس کو نہیں جانا چاہیے وہاں تک، وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں نہیں جانا چاہیے، اس کو یہی معاملے کو یہی ختم ہونا چاہیے۔ اچھا نعیم صاحب، تھوڑا سا یہ اب آج میں دیکھ رہا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے خورشید شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ان موجودہ حالات کے اندر جو آرمی چیف کا بیان تھا جنرل راحیل شریف کا وہ بالکل درست تھا، اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے پہلوانوں کو سنبھالیں۔ اب ایک اس میں جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر ڈسکس ہونا چاہیے، کہ پہلے وہ کہتے ہیں جی پچھلی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، تو انہوں نے احمد مختار صاحب کو بنایا ہوا تھا ڈیفنس منسٹر، اور بڑے تحفظات ہوتے ہیں فوج کے ڈیفنس منسٹر کے حوالے سے۔ احمد مختار صاحب بڑے کاشیس تھے اپنے بیانات میں۔ خواجہ آصف صاحب بڑے جسے کہتے ہیں نا فرنٹ فٹ کے پلیئر ہیں اور بڑے اگریسو ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ایک ہاک کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کا جو انٹینٹ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اس بات سے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج تک جو بھی ڈیفنس سیکرٹری بنا ہے وہ تو فوج کی ریکمنڈیشن کے اوپر بنا ہے، اور 90% آف دا ٹائم وہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اور ہو تو وہ فوج کی اپروول کے ساتھ بنتا ہے تاکہ وہ کگیاں مارتا رہے، جو بھی جی ایچ کیو سے جو بھی ریکویسٹ فائل ڈیسک پہ آئے تو سائن ہو جائے، مطلب ہے کہ فائل کھلی نہیں تو سگنیچر ہوئے۔ اور احمد مختار صاحب میرے دوست ہیں، وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا پین ایسا نکلتا تھا کوگی مارنے کے لیے کہ وہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ ابھی فائل آگے نہیں آئی اور کوگی پہلے، پین انہیں پہلے پکڑا ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کی کیا مثال ہے؟ وہ پین ہی ڈھونڈتے رہتے کہ پین نہیں ہے گا میرے کو، رکھ دیو میں پڑھ لوں گا، میں دیکھ لوں گا کی کہندے نے کی مطلب ہے یہ ہے، اوہو اچھا ٹھہر جاؤ گی، ٹھیک ہے۔ عادت نہیں فوج کو نا، فوج کو عادت ہے کوگی پہلے لگی ہوتی ہے۔ آج کل حالات تھوڑے سے فرق ہوئے ہیں کیونکہ یہ سویلین گورنمنٹ کہتی ہے بہت ہو گیا، یہ ہمارا حق ہے، وی نیڈ ٹو لک ایٹ تھنگس، بہت سے ایشوز ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو آتے، فوج کی خراب ہوئی نہیں، فوج کو آتے پڑی ہوئی ہیں کہ جی ہم آنکھ ماریں تو یہ ہو جائے، ہم پڑھوں کریں تو یہ ہو جائے، ہم رس جائیں تو یہ ہو جائے۔ اب وہ ہر قسم کی چیز کر کے دیکھ لی، ان کا دال نہیں گل رہی، مگر یہ دال گلنے والی بات جو ہے نا، یہ بھی ایک لائن سے آگے اس کو نہیں لے جانا چاہیے بیکاز اس کے بعد پھر ایسے حالات ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ اسی لیے میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں اس چیز کا حل جلدی نکالے، جو بھی ہے سب مل کے بیٹھ کے اس کا حل نکال لیں، اس کو جتنا آپ ڈیلے کریں گے نا اتنے بگڑ جائیں گے حالات۔ اوکے، بریک کا وقت ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے اس کا تعلق ایک اور معاملے سے بھی ہے، وہ ہے مذاکرات جو حکومت کر رہی ہے تحریک طالبان کے ساتھ۔ ایسے حالات میں جب یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، یہ ٹینشن کا تھوڑا سا سما ہے، تو اس میں مذاکرات جو ہے obviously فوج ایک سٹیک ہولڈر ہے، تو کس طرح سے معاملات آگے چلیں گے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے دوران بہت سے سوالات ہمارے تک پہنچے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک قانونی سوال بھی اس کے اندر پوچھا ہے، جو کہ آج ابھی بحث چل ہی رہی ہے، وہ فاروق نسیم صاحب کے بیان کے حوالے سے جو کہ آج سامنے آیا ہے۔ تو میں معذرت کے ساتھ وہ جو طالبان والا ایشو ہے وہ ہم کل انشاءاللہ اس کو بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس کا بھی تعلق ہے اس معاملے کے ساتھ۔ لیکن نجم صاحب میں چاہوں گا، اب وہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جی 31 جولائی 2009 کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ 3 نومبر کی ایمرجنسی کا جو اقدام تھا پرویز مشرف صاحب کا، وہ ان کا انڈیویجول یعنی کہ انفرادی اقدام تھا۔ تو یہ تو بحث بنتی نہیں ہے کہ جی کہ آپ کو اور کتنے لوگ شامل تھے یا نہیں تھے، تو کہتے ہیں یہ تو بات بحث بنتی نہیں ہے۔ نہیں، وہ بحث لیگل بحث تو نہیں بنتی نا، تو سیاسی بحث کو کون روکے گا؟ اور فاروق صاحب نے کہا ہے کہ فاروق صاحب نے 2 باتیں کہی ہیں، ایک انہوں نے سیاسی بات کہی ہے، ایک انہوں نے لیگل بات کہی ہے۔ میں دوبارہ چلواؤں ایسے لوگوں کو کلیئرٹی کے لیے پھر سے کہہ دیں، میں یہ ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں جی فاروق نسیم صاحب نے کہا کیا ہے، یہ ذرا دوبارہ سنیے کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے۔ پاک فوج ہے اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ پرویز مشرف صاحب کا انڈیویجول ایکٹ تھا یا یہ اس وقت کی جو انسٹیٹیوشن کا ایکٹ تھا، اور جو بھی آئینی اور کانسٹیٹیوشنل اور لیگل میتھڈالوجیز اویلیبل ہیں اس کو ضرور وہ ایکسپلائٹ کریں، اس کا سہارا لیں۔ اور یہ ایک سمیع اہم جو وکلا تھے انہوں نے یہ ایک مثال قائم کی کہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل مینز استعمال کرتے ہوئے ایک چینج کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ بھی پرویز مشرف صاحب کے بھی تمام اس ایشو پہ اس معاملے کو سیٹل ہونا چاہیے، لیکن لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جو ایمبٹ ہیں اس کے تحت سالو ہونا چاہیے۔
ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ پاک فوج کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ارے بھائی تو پاک فوج کوئی لیگل تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے اکارڈنگ ٹو پیپل. بالکل. تو پھر فوج کیا فیصلہ کرے؟ تو یہ سیاسی بیان کر رہے ہیں. اور اگر فوج کوئی فیصلہ کرتی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس ہے تو پھر وہ سیاسی فیصلہ ہے نا, وہ قانونی فیصلہ تو ہے نہیں, کیونکہ قانونی فیصلہ تو سپریم کورٹ کے بعد کوئی قانون رائے نہیں. ہاں وہ تو اپیکس کو. اور اگر کوئی ایشو تھا تو اس وقت چیلنج کرتا, ایز این انسٹیٹیوشن فوج چیلنج کرتی, مگر وہ تو ہوا نہیں. تو میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو سیٹلڈ ایشو ہے وارا وارا, ارے بھائی لیگلی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ سیٹلڈ ہے. وہ آپ جا کے سپریم کورٹ سے پھر پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سیٹلڈ ہے یا نان سیٹلڈ. انہوں نے دوبارہ کر دیا, پھر دوبارہ کر لیں. اور سپریم کورٹ یہی کہے گا کہ یہ مشرف کا فیصلہ, ختم ہوگی بات. مگر اس کا یہ تعلق نہیں ہے کہ یہ باہر جا سکتے ہیں, وہ الگ ایشو ہے. مگر یہ جو انہوں نے جو بات کہی, یہ انہوں نے سیاسی بات کہی ہے, اور حل انہوں نے آئینی اور قانونی کی طرف لیکن اشارہ کیا فوج کی طرف. ہاں, اور وہ دھمکی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایک قسم کا انڈیکیشن ہے کہ اگر فوج کی طرف سے کسی قسم کی انڈیکیشن آ جائے سیاسی طور پہ کہ یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ تھا اس وقت کی فوج کا, تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک. اچھا, تو مطلب ہے کہ یہ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک پٹیشنر آئے گا, وہ چلا جائے گا سپریم کورٹ کے پاس کہ فوج کی طرف سے یہ بیان آیا ہے, آئی ایس پی آر کو بلا لیں, فلانے کو بلا لیں, رسپونڈنٹس بنائیں, اور یہ تو ساری فوج کا تھا, ساری فوج کو دھر دیں آپ. اس وقت کے جتنے لوگ ہیں سب کو, جو کہ مشرف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یا سب کو لے کے آئیں یا مجھے چھوڑیں. ہاں بات بھی وہ تو یہی کہتا ہے کہ یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ تھا. تو یہ جو ڈیفنس کی جو پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ آتی ہے اس سے, اگر فوج اس قسم کا کوئی بیان دے دیتی ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں تک بات نہیں جانی چاہیے کہ فوج کی طرف سے انسٹیٹیوشنل اگر کوئی بات آتی ہے دیٹ چیلنجز دا سپریم کورٹ, یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات آ جاتی ہے فرام اے پریزیڈنٹ اور الیکٹڈ پرائم منسٹر سیئنگ آئی ڈونٹ اگری ود دا سپریم کورٹ, ریویو پٹیشن اور فلانا پٹیشن, وہ جو ہوتا رہا پہلے. ریویو ڈالی تھی نا ان کے وکلاء نے, ریویو ڈالی تھی, اس پہ فیصلہ بھی لے لیا دوبارہ. وہ تو مشرف نے ڈالی تھی, ناٹ فوج, مشرف صاحب نے ڈالی. تو میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کوئی اور کر سکتا ہے میکنگ دی فوج اے ریسپونڈنٹ ان دیٹ. کیا ہے آپ کا موقع بتائیں. یاد نہیں ہے آپ کو کہ سپریم کورٹ نے ان دی حسین حقانی کیس, میمو گیٹ کیس میں فوج کو بلایا تھا, ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا تھا, آئی ایس پی آر کو بلایا تھا, اور کہا تھا اپنا موقف دیں. حالانکہ ڈیفنس منسٹری کو چاہیے تھا موقف دینا, اور وہ ڈائریکٹ جواب چلا گیا تھا, اس پہ ٹینشن ہو گئی تھی. پریسیڈنٹ بھی ہے کہ فوج سے ڈائریکٹ جواب طلب کر لیا اور فوج نے ڈائریکٹ جواب دے دیا, جس کی وجہ سے ٹینشن ہو گئی تھی بٹوین دی آرمی چیف اینڈ ڈی جی آئی ایس آئی آن دا ون ہینڈ اینڈ دا پرائم منسٹر اینڈ حسین حقانی اینڈ دا پریزیڈنٹ آن دی ادر سائڈ. تو پریسیڈنٹ بھی ہے کہ فوج سے ڈائریکٹ جواب لیا جا سکتا ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہوگی تو بڑی خطرناک بن جائیں گے. اس لیے میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ وہ عدالت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے اوپر ری وزٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ صحیح ہے اپنی جگہ پہ. مگر اگر سیاسی طور پہ اس کو چیلنج کر لیا جائے یا بیان دے دیا جائے اور اس کو ایک قانونی پٹیشن بنا دیا جائے کہ جی یہ کہہ رہے ہیں, ان کو بلا کے پوچھے تو صحیح ذرا, یا فوج خود کہہ دے رہی کہ ہم ساتھ تھے یا ہمارا فیصلہ تھا, اس لیے میں نے کہا یہ بہت اہم بیان ہے. اور پھر جو حل جو ہے وہ حل نظر آ رہا ہے. مگر دیکھیے یہ باتیں اپنی جگہ پہ. اب بات یہ ہے کہ یہ لیول آف ٹینشن کی بات ذرا, لیول آف ٹینشن کی یہ کتنی ہے. اور نذیر صاحب ایک اور بات یہ ہے, تھوڑی سی وہ گوگلیاں بھی آپ کو کرائے نا اینڈ میں, کہ آپ نے یو ہیو لیوڈ تھرو دا ہسٹری, آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے اتار چڑھاؤ, پہلی حکومت, دوسری حکومت, تیسری حکومت, سب کچھ دیکھ لیا ہے. نوئنگ میاں نواز شریف صاحب, یہ جو ایک ہم کہہ رہے ہیں ایک چھوٹی سی ٹینشن یہ بنی ہوئی ہے, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے ہینڈل کرتے ہوئے؟ میں نہیں سمجھتا کہ صحیح ہینڈلنگ ہو رہی ہے, بٹ چلے گورنمنٹ کا اپنا موقف ہے اور کچھ مجبوریاں بھی ہیں ان کی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس لیول تک ٹینشن نہیں پہنچی جس سے آپ کہیں کہ جی کوئی بریکنگ پوائنٹ آ گیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. باڈی لینگویج آپ دیکھیں پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹینشن ہے ضرور, اس پہ کوئی شک نہیں. یہ کہ جی کیا یہ ٹینشن ایکسپلوڈ کرنے والی ہے کل؟ نہیں. یہ کہ آرمی چیف انڈر پریشر فرام رینک اینڈ فائل آ کے اور کوئی ایسی حرکت کرنے والے ہیں جس کے ساتھ بہت ڈیسٹیبلائزیشن ہو جائے گی؟ نہیں. یہ کہ نواز شریف صاحب اس کو آخر تک لے جانا چاہتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کے اور ایسی تیسی صرف مشرف کی نہیں ساری فوج کی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر بات ہے بھی تو صحیح نا کچھ. یہ کتنے دن سے یہ چل رہا ہے, کتنے مہینے سے یہ چل رہا ہے. یہ جو ساری باتیں آپ اور میں کر رہے ہیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, مگر ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بات ہے تو ہم کر رہے ہیں نا.
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ پالیٹکس کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اور لا اینڈ پالیٹکس بھی دونوں کی لائنز ہوتی ہیں کہ پالیٹکس اس سے آگے نہیں جاتی اور لا اس سے آگے پھر لا ٹیک اوور کر، یہاں مکس ہو رہا ہے سارا کچھ. اور بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر فوج کو کسی نہ کسی سٹیج پہ اس کے اندر لائنز کراس کرنی پڑ گئی، وہ پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں واپس ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے. آج اگر حکومت کے لیے مشکل ہے مشرف کو چھوڑنا، کل اور بھی مشکل ہو جائے گا. اور اگر آج تکلیف ہو رہی ہے رینک اینڈ فائل کو اور ٹروپس پلس رپورٹیں یہ ہیں، کل اور بھی شدید سخت ہو جائیں گی یہ رپورٹیں. اس لیے بہتر یہ ہے اسٹیپ بیک. اور کیا بوتھ سائڈز. اچھا، کیا میاں نواز شریف صاحب کو آج، کیونکہ پرویز رشید صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ بالکل بیس لیس بات ہے، کیا یہ بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنے وزراء کو، خاص طور پہ خواجہ صاحبان کو، خواجہ سعد صاحب کو، خواجہ آصف صاحب کو کہنا چاہیے کہ ذرا ہاتھ ہلا رکھیں؟ بالکل کہنا چاہیے، کہنا چاہیے، بالکل کہنا چاہیے. اب ختم کرو یہ سب کچھ. اب وہ عدالت میں جا رہے ہیں، جب تک یہ معاملہ عدالت میں آپ کوئی بات نہیں کریں گے، کسی سے کوئی بات نہیں آئے گی، کیونکہ اگر بات آئے گی تو پھر دوسری طرف سے بھی کہیں نہ کہیں سے تو آ جائے گی نا. اور وہ آئی بھی ہے، اب آ گئی ہے نا، نظر آ گیا کہ آ گئی ہے. اور ادھر اشارے کیے جا رہے ہیں نسیم صاحب، وہ کچھ اور اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو کہ مشرف کافی عرصے سے کر رہا ہے. یہ مشرف کی طرف سے یہ پیشکش ہے کہ فوج فیصلہ کرو، میرے نال ہو یا میرے نال نہیں ہو. کیوں دکھیل؟ تو یہ مشرف یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی سیفٹی اسی میں لائی کرتی ہے. اور اگر اگر فوج سے یہ آ جاتا ہے وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس، تو پھر تو ختم ہوگی نا. مگر وہ کیسے کہہ دیں؟ نیچے سے پریشر آ تو رہا ہے، اور پھر ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ سولوشن وہی ہے کہ اگر سندھ ہائی کورٹ کہہ دے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ کو سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح تھا کہ فوج از ناٹ انوالوڈ. مگر بیل کا جہاں تھا، یہ ای سی ایل کا مسئلہ ہے، گورنمنٹ کے آرگومنٹس ٹھیک نہیں ہے، گورنمنٹ کین لیٹ ہم گو، نو نیڈ ٹو گو ٹو دی سپریم کورٹ. اٹ از ناٹ بائنڈنگ آن یو دی سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آج کیونکہ ایک ہی ٹاپک تھا لیکن اس کی مختلف ڈائمینشنز تھی، ہم نے سوچا کہ آپ ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.